अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं पोलियो जे हवाले सां। पोलियो हिकिड़ो अहिड़ो मूज़ी मर्ज़ ऐं लाइलाज माज़ूरी ऐं बीमारी आहे जेकॾहिं कंहिंखे ॿार खे या पोलियो थी थो वञे त इन जो इलाज नथो थी सघे। इन लाइ ज़रूरी आहे त पंहिंजे ॿार खे माज़ूरी खां बचाइण जे लाइ पोलियो जा 2 क़तरा पियारणु घुरिजनि। पोलियो जा 2 फुड़ा पियारण सां तव्हांजे ॿार जी ज़िंदगी ऐं सिहत महफ़ूज़ बणिजी सघे थी। उनजो मुस्तक़बिल, उनजो आईंदो जेको तव्हांजी बुनियादी ज़िमेदारी आहे, असांजी बुनियादी ज़िमेदारी आहे, उहो महफ़ूज़ बणिजी सघे थो। इन लाइ ज़रूरी आहे त 5 सालनि ताईं पंहिंजनि ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा पियारिया वञनि। जेके टीमूं जॾहिं बि पोलियो मुहिम शुरू थिए थी, घर घर वञी करे ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा पियारनि थियूं। त असां सभिनी जी ज़िमेदारी आहे समाजी हवाले सां त उन्हनि सां कोऑपरेट कयूं, उन्हनि सां ताउन कयूं ऐं पंहिंजनि ॿारनि जे मुस्तक़बिल ऐं सिहत खे महफ़ूज़ बणायूं। अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं त पोलियो जो वायरस आहे छा, इहो छो थिए थो, पोलियो कीअं फैलिजे थो, पोलियो थियण जा कहिड़ा सबब आहिनि, जॾहिं पोलियो थिए थो त इन जो इलाज मुमकिन आहे या न आहे, पाकिस्तान अञा ताईं पोलियो फ्री कंट्रीज़ में छो न शुमार थी सघियो आहे, कहिड़ा कॉज़िस आहिनि, कहिड़ा चैलेंजिस आहिनि। अॼोके प्रोग्राम में इन मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन मौज़िज़ महिमाननि जॉइन कयो आहे अॼोके प्रोग्राम जे हवाले सां, उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी हलां। डॉक्टर महरोज़ समी लियारी जनरल अस्पताल में हूंदा आहिनि। डॉक्टर साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजूं ॿियूं महिमान आहिनि डॉक्टर आयशा सुल्तान, चाइल्ड स्पेशलिस्ट आहिनि। आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, पोलियो है क्या, किस तरह का वायरस है? देखिए, पोलियो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है जो कि फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट करता है। जैसे कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे होते हैं और जो है जिस तरह लोग होते हैं, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ खा ली जिसमें पोलियो वायरस जो कंटेमिनेटेड थी वायरस है, मतलब तो खाने के जरिए भी ये खाने के जरिए जो है ज़्यादातर इसकी ट्रांसमिशन होती है कॉमनली। और फिर जब ये हमारी सांस की हमारी जो है आंतों में, हमारे खाने की नालियों में जाता है, तो फिर ये हमारे खून में फैलता है और फिर उससे जो है ये डिफरेंट हमारे आज़ा में जाता है, जिसमें दिमाग जो है वो एक आम आज़ा है जिसमें ये फैलता है, जिसकी वजह से मज़ीद हमारे सिम्टम्स यानी अलामात ज़ाहिर होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, खाने पीने की चीज़ों से ये कहना चाह रहे हैं आपके पोलियो वायरस मतलब अगर उसमें जर्म्स हैं पोलियो के लगे हुए तो वो बच्चे के खाने के जरिए, वो ग़िज़ा के जरिए अंदर जा सकते हैं। अगर उस बच्चे ने पोलियो के कतरे पिए हुए हों तो फिर वो उसको कितना अटैक करता है? देखिए, ऑब्वियसली वायरल लोड, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बेसिकली अगर बच्चा जो है वैक्सीनेटेड है तो चांसेस कम है। अच्छा, ठीक है, लेकिन अगर बच्चा पार्शली जो है वैक्सीनेटेड है और अगर वो लोड ज़्यादा ले रहा है, ऐसी लोकेलिटी में रहता है, ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है कि उसको जो है वायरल लोड जो है वो ज़्यादा ले रहा है किसी भी वजह से, तो फिर इसके मज़ीद ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ डिफरेंट लोकेलिटीज़ होती हैं कराची में, तो ये मामला। पोलियो के जो वायरस टाइप 1 और टाइप 3 दोनों एक जैसी अक़साम हैं, दोनों की अलामतें एक जैसी हैं, नुकसानात एक जैसा बच्चों को देता है, इसकी अलग अलग हैं, कम या ज़्यादा? देखिए, बेसिकली जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, टाइप, इसकी जो वायरलेंस है, ये सारी चीज़ें, तो इसकी बेसिस पे इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अलामात इनके जो है तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है तो इसकी 3 वैक्सीन जो है वो हमारे पास मौजूद हैं, मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट। जैसे कि डॉक्टर आयशा ने कहा कि हमारे पास जो है वो टाइप 2 स्ट्रेन जो है 2017 में पाकिस्तान में जो है इरेडिकेट कर दी गई थी। अच्छा। तो अब हमारे पास जो वैक्सीन यूज़ हो रही है वो बाईवेलेंट वैक्सीन है, जो कि टाइप 1 और टाइप 2 के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। और पाकिस्तान भर में जो है हम हर महीने तकरीबन ये मुहिम चला रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा मोटिव ये है कि हम इरेडिकेट कर सकें पोलियो को। अच्छा, कितनी उम्र तक के बच्चों में ये अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं? कोई ख़ास एज है या 5 साल से अबव जो बच्चे हैं, ज़्यादा उम्र के हैं, उनमें भी इस तरह की कभी कोई अलामत? बिल्कुल, अगर आप पार्शली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको ख़तरा रहता ही है, लेकिन ज़्यादातर जो देखने में आया है वो 1 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो जो है रजिस्टर्ड हुआ है, और वर्ल्ड वाइड जो है ज़्यादातर 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो जो है वो देखने में आया है। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये बताइएगा कि एनवायरनमेंट कितना असरअंदाज होता है? एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर जैसे हम अगर बाहर ममालिक से अपनी कंट्री को जो है वो अगर हम
موازنہ کرتے ہیں. تو ہم لوگ اسی وجہ سے شاید پیچھے ہیں, کیونکہ وہ لوگ ہم سے سینیٹیشن وائز میں اور ہائیجین کے حوالے سے, تو وہ لوگ ان میں اویئرنیس بھی زیادہ ہے, اور یہ کہ مطلب ان کے پاس کیونکہ یہ والی فیسلٹیز بہت زیادہ اچھی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, تو دے آر لائک دے آر پولیو فری ناؤ ڈیز. اور ہم اسی لیے شاید پیچھے ہم رہ گئے ہیں, کیونکہ ایک تو یہ کہ گورنمنٹ کی بھی کچھ توجہ نہیں ہوتی ہے ایسی جگہوں پر جہاں پر جو ہے وہ جیسے رورل ایریاز ہیں, جہاں پر جو ہے وہ سینیٹیشن کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی تک آج تک حل نہیں ہوا ہے, اور مائگریشن زیادہ ہوتی ہے, مائگریشن جہاں زیادہ ہے, اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے پاس ہمارے ملک کے عوام جو ہے ان کے لیے صاف پانی نہیں ہے. تو اگر ہم لوگ صاف پانی پر ہی اگر اب جو ہے وہ اپنی ایفرٹ لگائیں تو یہ کہ بہت ساری پولیو انکلوڈنگ بہت ساری بیماریوں سے جو ہے وہ ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں. یہ بات ہماری گورنمنٹ کو سمجھ میں نہیں آتی جی کہ کتنا پانی کے استعمال سے پولیو کو کنٹرول کیا, اگر صاف ستھرا پانی عوام کو دیا جائے تو اس پہ کتنا کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اکثر ڈاکٹر مہروز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گندگی, مکھیاں, یہ ساری تو مکھیوں کے ذریعے جراثیم پھیلتے ہیں گندگی کے ذریعے, تو حکومت کو چاہیے کہ صفائی کے حوالے سے بھی, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کووڈ میں صرف یہ بار بار اویئرنیس دی جاتی رہی کہ جس کو نہیں پتا تھا شاید اس کو پتا چل گیا کہ ہاتھ بار بار دھونے چاہیے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پولیو کے سبجیکٹ کے حوالے سے بھی حکومت کو یہ میسج عام کرنا چاہیے؟ دیکھیں حکومت کا یہاں پہ ایک فیکٹر ہے, لیکن عوام کا بھی یہاں پہ ایک بہت بڑا رول ہے. عوام اویئر ہو جائے. دیکھیں حکومت کہاں تک جا سکتی ہے, آپ کے گھروں کے اندر تو حکومت نہیں جا سکتی, محلے گلی تک آپ کی حکومت جو ہے وہ کام کروا سکتی ہے. لیکن اگر خود آپ اویئر کریں گے اپنی جو عوام ہے, عام پرسن, کیونکہ ہمارے پاس ہم نے بہت ساری جو کیمپین کے دوران دیکھی ہے کہ پبلک کچھ جگہ کی بالکل ہی اویئر نہیں ہے. اویئر ہے تو بالکل ہی جو ہے اس کو نظر انداز کرتی ہے, اس پہ عمل ہی نہیں کرنا چاہتی. ان کی اوپر سے جو ہے وہ ایسی ہی جو ہے وہ گرومنگ ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمارے سامنے کہ ہمیں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک اویئرنیس, اور دوسرا ہاں گورنمنٹ کی بھی ایفرٹس اگر زیادہ ہوں تو یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے. تو یہ پورے دنیا کر سکتی ہے. گورنمنٹ خرچ کرتی ہے جتنا اس پہ وہ لگایا جاتا ہے, تو اگر باقی چیزوں کو بھی نظر میں رکھا جائے تو شاید اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اس میں صاف پانی کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے, انوائرمنٹ کی صفائی کتنی ضروری ہوتی ہے, ڈرینیج کو کتنا بہتر کرنا چاہیے, صفائی ستھرائی کے حوالے سے کہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا. بعض اوقات والدین بھی اس چیز کو نظر انداز, میں نے کئی جگہ دیکھا ہے کہ ہاتھ گندے ہیں تو اسی سے آپ نے لی چیز اور ٹھیلوں پہ ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں یا کیا. تو ان چیزوں پہ کنٹرول کر کے بھی ہم پولیو فری کنٹریز میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے, کیونکہ صرف 2 قطرے ہی اس کا وہ نہیں ہے, باقی ساری جو چیزیں ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے. کیونکہ پوری دنیا نے کر لیے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر مہروز, اس کی علامات میں کیا ظاہر, بخار ہوتا ہے, جسم میں درد ہوتا ہے, یا کچھ دانے وغیرہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کی علامات میں آپ کو بخار, کھانسی, نزلہ, انیشیل سمٹمز میں آپ کو بخار, کھانسی, نزلہ ہو سکتا ہے, سر میں درد ہو سکتا ہے, ویکنس ہو سکتی ہے, ملیز ہو سکتا ہے. اور یہ کتنے دن تک جاری رہتا ہے؟ یہ 10 ڈیز تک یہ جو ہے جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے مزید آگے کی طرف جا کر آپ کو جو ہے وہ الٹی, وامٹنگ, یہ ساری چیزیں اس کی علامات میں آ سکتی ہے. آگے جا کے کچھ 1% بچوں میں جو ہے یہ سیویئر جو ہے وہ موروثی بیماری میں جو ہے کنورٹ ہو جاتی ہے, اور بچوں کو جو ہے وہ ویکنس آنا شروع ہو جاتی ہے, اتنا کہ وہ چل پھر نہیں سکتے, اپنی روزمرہ کے کام نہیں کر سکتے. اور جسم کا کوئی خاص حصہ اسے زیادہ لمس سب سے زیادہ اس میں افیکٹڈ ہوتے ہیں, اور جو ہے یہ جو مسلز اور کے لمس کے مسلز اور آپ کی ایکسٹریمیٹیز کے مسلز جو ہیں یہ زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. اچھا, اس 10 دنوں میں اگر والدین ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ان 10 دنوں میں بچے کی تکلیف کم ہو سکتی ہے, یا وہ معذوری سے بچے کو بچا سکتے ہیں, یا کچھ ایسا علاج ہے طریقہ کار؟ دیکھیں ایک بار پولیو ہو گیا تو یہ تو سمٹمز ظاہر ہوتے ہیں نا, ان سمٹمز کو فوری طور پہ کنٹرول کر کے بچے کو بچایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سمٹمز کے بعد معذوری لازمی ہے, ڈسیبلٹی؟ دیکھیں اگر ایک بار پولیو کا آپ کی پروگریس کر گئی ہے اور آپ کی نروز اور وینز نروز آپ کی افیکٹ ہو گئی ہیں, تو پھر جو ہے کافی مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے سپورٹیو ٹریٹمنٹ, فزیو تھراپی اور ساری کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ اس کا جو ہے آؤٹ بریک یا آپ کہہ لیں کہ بیماری کو کم کیا جا سکتا, ختم نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کا جو ہے سب سے زیادہ
بہترین علاج پریونشن، ہم اس کو پریونٹ کر کے رکھ سکتے ہیں. وائرل النس کا آپ کے پاس زیادہ تر جو ہے وہ علاج نہیں ہے. زیادہ تر ہم وائرل النس کو، جس طرح آج کل کووڈ بھی پھیلی ہوئی ہے، کنزرویٹو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، سپورٹیو ٹریٹمنٹ کہلاتا ہے. والدین کو کیا اس صورتحال میں مشورہ دیتے ہیں آپ؟ والدین کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیں سبین، زیادہ تر والدین جو ہوتے ہیں جو اویئر ہیں، اوبویسلی وہ تو ہم نے دیکھا ہے بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ بھی کرتے ہیں. ایک ورکر کو، ایک پولیو جو آپ کے گھر پہ پلانے آ رہا ہے وہ تو آپ کا ورکر ہی ہے، باقاعدہ ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، گھر میں بٹھا کے عزت بھی دیتے ہیں. لیکن ہمیں توجہ ان لوگوں پہ دینی چاہیے، اویئرنیس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ان لوگوں پہ جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، اور جو ایجوکیٹڈ کچھ لیول پہ ہیں بھی تو وہ اوپر سے یہ مان چکے ہیں کہ اس میں خدا نہ خواستہ کوئی امریکہ یا کوئی یہودی سازش ہے. تو اس طرح کی باتیں بھی لوگوں میں، اس طرح کی لوگ بھی باتیں ہم سے کرتے ہیں جو کہ ہم بالکل ہی جو ہے نا پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے ان کے ذہن میں آ گئی. تو ان پہ زیادہ اگر ہم زور دیں، ان کو اویئر کریں تو کافی جو ہے ہمیں فائدہ مل سکتا ہے. جی ڈاکٹر عائشہ، آپ کچھ کہہ رہی تھیں. ہاں، میں ایگزیکٹلی میں ڈاکٹر صاحب کی بات کہنا چاہ رہی تھی کہ جو یہ میتھس کریٹ ہو گئے ہیں ویکسینیشنز کو لے کر، یا جو بھی امیونائزیشن ہمارا ایک پورا اسکیجول ہے اس پروگرام کو لے کے، کہ ایون مطلب رورل ایریاز میں تو ہے ہی ہے میتھس بنے ہوئے ہیں، مگر اپنے کے پی کے اور بلوچستان کچھ ایریاز کی اگر ہم بات کریں تو دے تھنک، وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ ویکسینیشن اپنے بچے کو کرا دی تو آگے جا کے جو ہے نا خدا نہ خواستہ اس کو جو ہے اسٹیریلٹی اور ان چیزوں کا جو ہے وہ پرابلم ہوگا. تو یہ مطلب، لیکن اب یہ پوری دنیا میں یہ بات جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے، سائنس نے اس بات کو پروو کر لیا ہے کہ ان ویکسینز کا ان پرابلمس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہی والی بات ڈاکٹر مہروز والی کہ جو ہے نا اس میں یہودی سازش ہے، امریکہ کی سازش ہے، تو کہ نسل کشی اور یہ وہ سب، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ایون یہ ہم اگر براڈر وے میں سوچیں، اگر ہم ان کی اویئرنیس اس طرح سے کریں پیرنٹس کی، اور جو بھی اس طرح کے ہمارے طبقات ہیں جہاں پر جو ہے وہ اتنے تعلیم کا شعور نہیں ہے، لوکل کمیونٹی کو انوالو کیا جا سکتا ہے. جی جی بالکل، انوالو کرنے کی ضرورت ہے. کتنی اویئرنیس دیکھ رہے ہیں شہروں میں؟ تو میرے خیال ہے اب لوگوں کو کافی سمجھ آ گئی ہے. ابھی بھی کچھ چیلنجز ہیں یہاں پر اویئرنیس کے حوالے سے. کچھ جگہوں پہ چیلنجز ہیں جو کہ آپ کے وہی لوکیلٹی ٹو لوکیلٹی ویری کرتا ہے. کچھ جگہوں پہ چیلنجز ہیں جہاں پہ بہت محنت کرتے ہیں لوگ. زیادہ تر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اسی لوکیلٹی کے لوگ پکڑیں جو کہ وہاں پلے بڑے ہیں، تاکہ لوگ ان کو دیکھیں، اور جو ہمارے پولیو ورکرز ہیں وہ ان سے ٹریٹ کرنا جو ہے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو کافی پہلے سے کافی جو ہے اس میں فرق پڑا ہے. ایسی بات نہیں کہ نہیں پڑا ہے، فرق کافی پڑا ہے. اچھا ڈاکٹر عائشہ، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں آپ، بچوں کے حوالے سے بتائیے گا، پولیو کی کیا علامات ظاہر ہوتی ہے؟ کس عمر تک کے بچے زیادہ متاثر ہوتے ہیں؟ پولیو کی علامات میں جو ہے وہ کیونکہ ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، تو شروع میں جو ہے وہ بالکل یہ وائرل والی ہی سمٹمز آتی ہیں. ہر بچے میں الگ الگ آتی ہیں، ایک جیسی سمٹمز آتی ہیں؟ ٹائپ 1 ٹائپ 3 اس میں جی اس میں ایسا ہے کہ 95% جو بچے ہوتے ہیں جب ان کو پولیو کا وائرس اٹیک کرتا ہے تو وہ سمپل نزلہ زکام کی جو ہے وہ صورت اختیار کرتا ہے. مطلب ان کو گلے میں خراش ہوگی، بخار ہوگا، سر میں درد ہوگا، تھکاوٹ ہوگی، اور جو ہے پھر وہ یعنی کہ وہ اس فیز سے نکل بھی آتے ہیں. مطلب اس کو جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ مطلب ایسا پولیو ہے کہ مطلب یعنی کہ وہ اے سمٹومیٹک والا ہو گیا، یعنی اس میں کوئی سمٹمز نہیں ہوتے، اور وہ جو ہے نا اس چیز سے نکل آتے ہیں. تو اور پھر ایک قسم ہمارے پاس ایسی ہے جو ہمارے پاس 5% کہہ لیں کہ 4% یہ ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو سمٹمز ہوتے ہیں اور ان کو وقتی طور پر جو ہے وہ مطلب کہ اتنا زیادہ سر درد اور جسم میں مطلب کہ اسٹفنس وغیرہ ہوتی ہے کہ مطلب ان کو عارضی طور پر آپ کہہ لیں کہ جو ہے نا ایک پولیو والے سمٹمز ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اس چیز سے نکل آتے ہیں، ابورٹیو پولیو جسے ہم کہتے ہیں. لیکن 1% میں جو ہے وہ اس طرح کے علامات ظاہر ہو جاتی ہیں کہ واقعی میں جو ہے نا آپ کو یا تو گردن توڑ بخار ہوگا، یا پھر آپ کو جو ہے وہ کوئی آپ کے جسم کا حصہ جو ہے معذور ہو جائے گا. وہ ٹانگیں بھی ہو سکتی ہیں، ایک ٹانگ بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے بازو بھی ہو سکتے ہیں. اور ایون جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ ایک کنڈیشن ہم اسے کہتے ہیں میننجوانسیفلائٹس، وہ بھی ہو سکتا ہے جس میں مطلب دماغ کا انفیکشن ہو جاتی ہے. نہیں، پولیو ایک ایسا وائرس ہے کہ وہ جہاں جس حصے میں جائے گا تو اسی علامات کی جو ہے وہ مطلب وہ شکل اختیار کرتا ہے.
अब ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले के जारी रखंदासीं। वक्त थियो मुख्तसर वक़्फ़े जो, वठूं था वक्त। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। डॉक्टर मेरोज, क्या इसकी जो कॉमन जो नुकसानात हैं वो डिसेबिलिटी होती, मतलब बाजू का सूख जाना, पाँव का या टांग का, यही ज़्यादातर इसके सिम्टम्स होते हैं, या ब्रेन पे या जिस्म के किसी और हिस्से पे भी अटैक कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके जो मेन सिम्टम, सबसे ख़तरनाक कह लें अलामात यही होती हैं कि बच्चे को माजूरी और पूरी दुनिया को एक तरह से फेस करना पड़ता है। पाकिस्तान में असल में हमारे यहाँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी बना दिया गया है कि माजूर है, आया चल नहीं सकता है, तो इसकी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो गई। जबकि आप बाहर देखें, माजूरी को लोग अपनी माजूरी समझते ही नहीं समझते। हाँ। तो सबसे ज़्यादा जो मसला ये होता है माजूरी का, वो ये होता है कि आपको फेस करना पड़ता है एक ऐसी सोसाइटी को जो कि आपको जो है वो बिल्कुल ये एक ऐसे बंदे की तरह लेती है, एक अनएबल बंदे की तरह कि कोई काम नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करती उसको। बाकी और चीज़ें इसके है, एनकेफेलाइटिस है और चीज़ें हैं, सूजन है, वो हर चीज़ ट्रीट हो जाती है और उसको कोई ऐसा बंदा जो है वो खातिर खा में नहीं लाता। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये इस वजह से कि हमारी सोसाइटी इसको सही तरह से एक्सेप्ट नहीं करती है, मसले करती है। सही। तो इसके लिए ज़रूरी है वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें और बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलवाएं ताकि बच्चे उनकी इस माजूरी से, इस अजियत से मुस्तकबिल में जो है बच सकें। डॉक्टर आयशा, क्या चैलेंजेस हैं हमें अभी भी? पोलियो हम फ्री कंट्री में नहीं आ सके, लिस्ट में नहीं आ सके, हमें अभी भी क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस ये हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो है वो फुल सपोर्ट नहीं है। अगर कुछ जैसे हमारे NGOs हैं और बाकी भी अगर हम मतलब एज अ पब्लिक, अगर हम एज अ आवाम भी जो है ना गवर्नमेंट के साथ ताउन करें और जो हमारे जहाँ जहाँ पर हम लोग डेफिशिएंट हैं, जैसे कि हमारे साफ़ पानी का मुहैया अगर हम जो है वो सबके लिए आम कर दें, और जहाँ पर गंदगी है, कचरे के ढेर हैं, हम जो है वो उन एरियाज़ को, यानी कि सैनिटेशन हम अपनी बेहतर करें। और मतलब कि ये जितने भी बड़े बड़े महकमे हैं सफाई को लेकर और साफ़ पानी मुहैया करने के हवाले से, और जो हमारी ये जो वैक्सीनेशंस मतलब जो हमारे EPI शेड्यूल वाले हैं या जो बाकी जो करीबी मरकज़ जो हमारे हिफाज़ती टीकों के हैं, और इवन ये कि अगर हम अपने जो हमारी पेरेंट्स हैं या जो घर के बड़े अफराद हैं, हम उनकी जो है वो अच्छी तरीके से उनकी काउंसलिंग करें, अवेयरनेस करें, तो ये बहुत सारे ये सब चीज़ें जब मिलकर मतलब एक होंगे तो ही जो है वो हम पोलियो के ख़िलाफ़ जो है वो हम एक पोलियो फ्री पाकिस्तान जो है वो अपने मुल्क को बनाएंगे। लेकिन जब तक ये सब लोग मिलकर नहीं चलेंगे, ये सारे इदारे मिलकर नहीं चलेंगे, तो हम स्टिल मतलब जिस तरह से पूरी दुनिया में ख़त्म हो गया है और सिर्फ चंद एक हमारा मुल्क है और एक पड़ोसी मुल्क है अफ़गानिस्तान, हमारे में ही जो है वो मतलब हम क्यों पीछे हैं? क्योंकि हम लोग ये जो जितने भी गवर्नमेंट है, आवाम है और ये बाकी बीच के जो इदारे हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रहे हैं। तो यही वजूहात है, सारे फैक्टर्स को देखने की ज़रूरत है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, यही सवाल मैं आपसे करूंगी कि इन चैलेंजेस को हमारा मुल्क समझता भी है, तो इसको हल करने की कोशिशें नहीं की गई, या इन पे तवज्जो नहीं दी गई, या इनको छोड़ दिया गया है, या बस जैसे तैसे चल रहा है? इस तरह से हम कैसे पोलियो फ्री कंट्रीज में शुमार? देखिए सबीन, इसमें शुरू में जो है बहुत तवज्जो की जो है वो कमी थी। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी इसमें जो है काम हो रहा है, ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा, काफ़ी इसमें तेज़ी से जो है प्रोग्रेशन हो रही है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। उस पेस पे नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी बेहतरी आई है पहले से, ऐसा नहीं है। सब पहले जो शॉर्टेज थी, हम जहाँ काम करते थे वहाँ वैक्सीन ख़त्म ही नहीं होती थी। अच्छा जी, कभी हमें जो है अगर वैक्सीन शॉर्ट पड़ जाए हम गवर्नमेंट को, हमें फिर जो है वो ऑर्डर करनी पड़ती थी। तो गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन का अब कोई मसला रहा नहीं। लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स भी तो है ना। जी, बाकी सारे फैक्टर्स ऑब्वियसली हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। डॉक्टर आयशा ने बहुत अच्छी बात करी कि हमें एक पेज पे सब कुछ देखना पड़ेगा, साथ डील करना पड़ेगा अवेयरनेस के हवाले से, जो कि हो भी रहा है और मजीद होता रहेगा। तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा
کہ انشاءاللہ یہ بھی بیماری ریڈیکیٹ لیکن ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں نہ ہو، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بڑے افسوسناک واقعات پیش آتے ہیں جب لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہمارا اسٹاف ہے، ہمارا عملہ ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں جو ہمارے بچوں کے صحت کو محفوظ بنانے کے لیے گھر گھر جاتے ہیں، تو کس طرح سے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جن میں کئی اموات ہو چکی ہیں، کس طرح دہشت گردی کا خطرہ رہتا ہے. ایگزیکٹلی ہر طرح سے جو ہے 4 انگلیاں 5 انگلیاں آپ کی برابر تو نہیں ہوتی. بالکل کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پہ باقاعدہ تھریٹ ملتے ہیں کہ یہاں نہیں آنا، اس جگہ میں آپ کوریج نہیں دینا. ان کو بڑی بریوری سے میں تو ان لوگوں کو داد دیتا ہوں. یہ جو گھر گھر جاتی ہیں، ہر کسی کے گھر جانا، سوری ٹو سے آپ کے پروگرام میں گالیاں کھانا لوگوں کی آسان نہیں ہے. یہ ان کو عجیب طرح کے کمنٹس سننے کو ملتے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی جاتے ہیں. یہ تو نارمل بات ہے، ہم لوگ بھی سنتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ تو بڑا برا سلوک، بڑا برا رویہ. اور ایز اے فیمیل آپ بہت لائک آپ ایک ایز اے لیڈی ہیلتھ ورکر آپ گھر گھر میں جا کے پولیو کے قطرے پلانا، مطلب لائک ان کا اپنا مطلب وہ بچے کے لیے ہی جا رہی ہیں. اور پھر اور بڑے پیرنٹس کے وہ ہوتی ہیں اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، ابھی بچہ کھیل رہا ہے، ابھی بچہ گھر پہ نہیں ہے، ابھی بچہ سو رہا ہے، ابھی بچہ نہا رہا ہے. ان کو لیتے ہیں بہت فور گرانٹیڈ اور ہر موسم کی سختی میں وہ میں دیکھتی ہوں کہ ہر گھر کے باہر چاہے کتنی دھوپ ہو، کتنی گرمی ہو، برسات ہو، کچھ بھی ہو، سردی ہو، وہ بیچاریاں دروازے پہ ہر دروازے پہ جاتی ہیں. وہ لوگ اپنی ڈیوٹیز بہت اچھے سے سر انجام دے رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہی والی بات ہمارے عوام کی اینڈ پہ آتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے. جب تک ہم کوآپریٹ نہیں کریں گے ہمارے بچے اس معذوری سے نہیں بچ سکیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں. اچھا ڈاکٹر مہروز، کس ایج تک اس طرح کی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں؟ مطلب 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، اس ایج میں بھی ظاہر ہوتی ہیں پولیو کے سمٹمز؟ دیکھیں 1 سے 5 تک کامنلی ہے. اگر ویکسین نہیں کرائی ہے، انڈر ویکسینیٹڈ، تو پھر رسک تو ہر ایج میں رہتا ہے نا. لیکن 1 سے 5 سال کی ایج میں اگر آپ نے ویکسین کرا لی ہے تو تقریباً 90 to 99% آپ جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ سیف رہیں. اچھا، دنیا کے دوسرے ممالک جو پولیو فری کنٹریز ہیں، ان کے اقدامات کیا تھے جو انہوں نے اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیا اور ہم نہیں کر پائے؟ ہمارے تو یہ فیکٹرز ہیں جن پہ ہم نے ڈسکس کیا. ان لوگوں نے کتنی توجہ دی، کتنا اس کو ہائیلی لیا؟ دیکھیں سبھی مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارا لٹریسی ریٹ، سوری ٹو سے ہمارا لٹریسی ریٹ پاکستان کا 48 to 58% ہے. یہ بھی صرف ہمارے جو رورل ایریاز جو ہیں ان کا اس سے بھی کم ہے. تو اور کووڈ میں تو بالکل نل ہو چکا ہے. جی، تو کوئی بھی چیز کو ہم ایکسیپٹ جو ہے نا وہ کرنے سے، کوئی بھی نئی بیماری ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے الٹی سیدھی باتیں اور کراسرائیاں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو پاتا. اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. جب ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ کوئی ایک فالٹ ہے ہم میں، تو پھر جو ہے یہ بہت، اس کو کوئی مشکل بات نہیں ہے پولیو کو ایریڈیکیٹ کرنا. اور جو ہے اویئرنیس جیسے پھیلے گی وہی بات ہے آخر میں کہ اتنی جلدی جو ہے ہم جو ہے اس کو ہماری ول ہونی چاہیے. ڈاکٹر عائشہ، یہی سوال میں آپ سے بھی کروں گی کہ کیوں ایسے کیا اقدامات تھے جو ان ممالک نے کیے جو ہم اب تک نہیں کر پائے؟ انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا. انہوں نے اپنا ٹارگٹ اسی طرح سے مطلب وہ لوگ اس لیے کامیاب ہو گئے کیونکہ ان کے گورنمنٹ نے، مطلب جو ان ممالک کے گورنمنٹس ہیں، ان لوگوں نے جو ہے وہ کچھ اس طرح کے پروگرامز جو ہے وہ انیشیٹ اس طرح سے کروایا. اور پھر یہ کہ ان کی ڈاکٹر مہروز والی بات کہ ان کے جو ہے وہ عوام کیونکہ اویئرنیس میں ان میں زیادہ ہے، اور پھر جو بھی پولیو کے بارے میں ان کی اتنی اچھی اویئرنیس کی گئی کہ جو ہے وہ باقاعدگی سے جو ہے انہوں نے اپنی ماس جو ہے وہ انہوں نے امیونائزیشن کے پروگرامز مطلب ڈفرینٹ ٹائم پہ وہ کراتے گئے. اور پھر وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ جو ہے نا لائک کچھ ہی مطلب کچھ دہائیوں میں جو ہے وہ بالکل وہاں سے 100% ہی جو ہے وہ پولیو مطلب ختم ہوا. اور ایون ان میں بھی اگر کبھی کبھی پولیو کے کیسز رپورٹ بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی ویکسین کی وجہ سے ہوتے تھے. اور وہ بھی ویکسین جو کہ وہاں پر شروع میں، کیونکہ ہمارے پاس 2 طرح کی ویکسینز ہوتی ہیں. ایک اورل پولیو ویکسین ہے جو ہم پاکستان میں موسٹلی یوز کر رہے ہیں کہ وہی 2 قطرے جو ہم پلاتے ہیں، اور ایک اس کی انجیکٹیبل فارم بھی ہے جس کو ہم IPV کہتے ہیں. وہ شاید انٹروڈیوس ہوئی ہے، ابھی لانچ ہوئی ہے شاید اگست میں، ہے نا؟ جی دونوں آپریشنل. تو بچوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے؟ جی بالکل.
اور او پی وی اور مطلب او پی وی میں جو ہے مطلب ان کے پاس اگر کوئی رپورٹ ہوتا بھی ہے, میں باہر ممالک کی بات کر رہی ہوں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, تو وہاں پر جو ہے وہ پولیو کی شرح اس لیے بھی جو ہے وہ کم ہو گئی کیونکہ ایک تو وہ لوگ انجیکٹیبل پولیو ویکسین یوز کر رہے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اورل پولیو ویکسین کی وجہ سے جو ہے 1 to 2% جو ہے وہ چانس ہو سکتا ہے کہ ویکسین کی وجہ سے بچوں میں پولیو کی بیماری ہو جائے. اچھا, یہ انجیکٹیبل جو آپ کہہ رہی ہیں آئی وی پی ابھی ہمارے یہاں انٹروڈیوس ہوا ہے, لانچ ہوا ہے, پاکستان میں ہمارے جو ہمارا کارڈ ہے, ایک امیونائزیشن کارڈ ہوتا ہے, اس میں بالکل یہ موجود ہے جو پاکستان کے لیے WHO نے دیا ہے, یونیسیف نے. اور اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کی ٹوٹل ہماری ویکسینیشن ابھی جو پاکستان کا چارٹ ہے اس میں 6 ڈوزز ہیں. اس میں ڈفرینٹ ڈوزز برتھ سے لے کر جو ہے وہ 15 منتھس تک 6 ڈوزز لگتی ہیں, جس میں سے 4 ڈوزز, پہلی 4 ڈوزز میں 0 ڈوز OPV1, OPV2, OPV3 یہ جو ہے انٹروڈیوس کرائی ہوئی ہیں پولیو ویکسین کی. اچھا, تو یہ قطروں سے زیادہ پھر بہتر ہے میرا خیال ہے, اگر ہر ماہ یہ ہوتا ہے تو یہ اس کا کورس جو ہے وہ شارٹ ہے میرے سے. اس میں جو ہے نا پروز اینڈ کونس دونوں میں آتے ہیں. او پی وی اور آئی پی وی میں یہ فرق ہے کہ آئی پی وی جو ہے وہ اٹ سیلف جو انجیکٹیبل جو ہم لگاتے ہیں وہ تھوڑا سا کاسٹلی ہے. تو اگر ہم اپنے ڈیولپنگ کنٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے, ظاہر ہم اپنے ہی عوام کو دیکھیں گے, تو اس حساب سے پھر ہمیں اورل پولیو ویکسین جو ہے وہ ہمیں چیپ بھی پڑتا ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی ایک بچے کو اگر ہم پولیو کے قطرے پلاتے ہیں تو ایک ہرڈ امیونٹی کی مدد سے جو ہے نا یہ پولیو کا جو وہ ہے مطلب جو ایک چین ہے ایک سے دوسرے بچے کو لگ جانا یا کسی اور کو لگ جانا, تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور ایک بچے کو اگر ہم قطرہ پلاتے ہیں تو اس سے کئی سارے بچوں کو جو ہے نا مطلب کیونکہ اس کا اورل پولیو میں کیا ہے, اس میں جو ہے وہ ایک وائرس ہی ہے لیکن وہ کمزور حالت میں ہے. اس کو جو ہے نا ان ایکٹیویٹڈ جو ہے وہ لائیو ایٹینویٹڈ ویکسین کہتے ہیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پولیو کے قطرے پہ لاتے ہیں تو بچے کے نظام ہضم کے ذریعے جو ہے وہ جب بڑے پیشاب میں منتقل ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ تقریباً وہ جو ایک ہرڈ امیونٹی کی مدد سے جو ہے یہ ہم بہت سارے بچوں کو اس سے جو ہے وہ بچا لیتے ہیں. جی جی. اچھا ڈاکٹر مہروز, پولیو کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے والدین کو کہ وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو پولیو سے بچا سکتے ہیں؟ والدین کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ اپنا کام جتنے وسائل کے ساتھ کر سکتی ہے اتنا تو کر رہی ہے, لیکن والدین کی کیا بنیادی ذمہ داری ہے, اور اس پولیو کے وائرس سے والدین بچوں کو بچانے کے لیے والدین کو کیا کرنا چاہیے, کیا میسج دینا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک فرد کی, والدین کی نہیں, ہر ایک فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ خود ویکسین لگوا رہا ہے اپنے بچوں کو, اپنے ساتھ اپنے گھر, اپنے پڑوس, جہاں جہاں وہ ٹریول کرتا ہے, جہاں جہاں اس کا انٹریکشن ہوتا ہے, ان سب کو ایک اویئرنیس دے, بتائے کہ بھائی میں خود یہ ویکسین لگوا رہا ہوں, میرے بچوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ ہوا ہے, آپ بھی یہ ویکسین لگوائیں, تاکہ ہم اس سے پورے پاکستان کو جو ہے اس ڈیزیز کو ایریڈیکیٹ کر سکیں. تو یہ ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ آس پاس کے ایریا کو اویئر رکھے, ٹھیک ہے, اور اپنے بچوں کو بھی یہ پلائے, کیونکہ یہ میسج ایک سے دوسرے تک جائے گا, دوسرے سے تیسرے تک جائے گا, تو اس سے فائدہ ہوگا, لوگوں کو پتہ چلے گا. ڈاکٹر عائشہ, آپ سے بھی میں یہ سوال کروں گی کہ کیا میسج دینا چاہیں گی پولیو کے حوالے سے, کہ بچوں کو پولیو سے کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے, اس میں والدین کا کیا کردار ہے؟ جی, ڈاکٹر مہروز کی ہی بات میں کنٹینیو کروں گی کہ آپ اپنے جو ای پی آئی شیڈیول جو ہمارے پاکستان میں کافی سالوں سے جو ایکٹیو ہے, چل رہا ہے, تو جیسے آپ کا بیبی اس دنیا میں آتا ہے تو آپ نے جو ہے وہ پیدائش سے لے کر 5 سال کی عمر تک اس کو پورا جو یہ کورس ہے ٹیکوں کا آپ نے مکمل کرانا ہے. ساتھ میں باقی صرف پولیو ہی نہیں, باقی بھی جو آپ کے جو امیونائزیشن ہوتی ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرانی ہے. کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں کو قطرے نہیں پلائیں گے یا آپ جو ہے نا پورے نہیں پلائیں گے تو زندگی بھر جو ہے نا کہیں دیر از اے چانس کہ آپ کے بچے کو جو ہے وہ پولیو ہو سکتا ہے. اور ایک بچے کو یعنی ایک فرد کو پولیو ہو جانا وہ صرف اس کے لیے ہی ایک ایموشنل یا مینٹل یا سائیکولوجیکل ٹراما نہیں ہے, وہ ایک پورے خاندان
اور ایک پورے معاشرے پر اس پر جو ہے نا اس کا اثر انداز ہوتا ہے، اور کس طرح سے ان کی پوری زندگی پھر کٹتی ہے معذوری میں، تو وہ مطلب وہ ہم سب محسوس کر سکتے ہیں، لیکن جو گھر جو اسپیشل مطلب کہ جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے، وہ ہر طرح سے مطلب کہ وہ اپنے آپ کو دنیا سے بہت پیچھے سمجھتا ہے، بالکل بہت کم باہمت سروائیو لوگ نہیں ہوتے کر ہیں، سکتا وہ بچہ اب اس طرح سے نہیں، اس کا کو دنیا کانفیڈنس ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، اور کانفیڈنس بالکل کانفیڈنس بالکل کم ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈسیبل، وہ نارمل نہیں سمجھتا، اور جہاں پر اگر قدرت نے اس کو اور کیپیبلٹیز دی بھی ہیں تو وہ ان کو جو ہے یوز میں نہیں کر سکتا، نہیں کر نظر انداز کیا جاتا. اچھا آخری سوال ڈاکٹر میرے ذہن میں آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے، کیا کہیں اس پولیو کا علاج دریافت ہوا ہے یا ان فیوچر اس کے چانسز ہیں؟ جی بالکل چانسز ہیں. اس میں کچھ ٹیکنالوجیز، کیونکہ RNA اسٹینڈرڈ وائرس ہوتا ہے، تو اگر ہم اس کا اسٹرکچر کسی طرح سے کوئی بھی ٹیکنالوجی کے تھرو اگر توڑ دیں تو کچھ حد تک جو ہے وائرس کی شدت میں یعنی کہ ان کے سمٹمز میں کمی آ سکتی ہے. تو اس پہ ابھی بھی جاپان میں اور چائنا میں اور US اور ڈفرینٹ جگہوں میں، برازیل میں اس چیز کے اوپر کام جاری ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں کیا پتہ یہ ڈیزیز بھی کوئی بہت وریسم ڈیزیز نہ رہے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، اور بڑی اچھی گفتگو پولیو کے حوالے سے بڑی معلوماتی گفتگو بات چیت ہوئی. ناظرین اجو کے پروگرام جو وقت پڑے تے پنجی پجانی تے پہنچے تھو، اندر پروگرام تائیں دا اجازت. اللہ واہی.